अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान, वेलकम करता हूं आपका इस टाइम की वीडियो में। तो गाइस, ये जो वीडियो है, रजब भट्ट जो फैमिली व्लॉगर हैं, इस टाइम पाकिस्तान में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। 295C उन पे दफ़ा जो लगी है, जो पाकिस्तान में, इसका मतलब ये है कि जो ख़त्म नबूवत में कि हमारे हजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई गुस्ताखी करे, कोई बकवास करे, कुछ भी करे इस हवाले से, इनके हवाले से, तो उस पर 295C लगती है। और उस पर इंसान को फांसी भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ज़्यादातर फांसी होती है, ठीक है। अब देखते हैं कि मिर्ज़ा अली क्या कह रहे हैं कि मिर्ज़ा अली किसी फ़िरके से तल्लक नहीं रखते। कहते मैं किसी फ़िरके से नहीं हूँ, ना सुन्नी ना वब्बी ना शिया, क्योंकि बाकी फ़िरके मौलवी तो कुछ कह रहे हैं कि भाई इनको सज़ाए मौत भी है। लबैक वाले जैसे KTLP वाले कि सज़ाए मौत दी जाए, रजब भट्ट को पकड़ा जाए, इसको उसको पूछा जाए कि इसने क्यों ऐसा किया है, ठीक है। और अब देखते हैं मिर्ज़ा अली ने क्या बात की है रजब भट्ट के बारे में, और पाकिस्तान आर्मी को भी बात की है कि भाई मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान आर्मी से। अब देखते हैं क्या रिक्वेस्ट किया रजब भट्ट के लिए मिर्ज़ा अली ने। मिर्ज़ा अली साइड ले रहे हैं रजब भट्ट की, या रजब भट्ट के खिलाफ है मिर्ज़ा अली? हकीकत क्या देखते हैं फिर वीडियो देखने के बाद। आप मेरी ज़ाती राय देने की आपकी क्या राय है रजब भट्ट के हवाले से कि उसको इस मामले में क्या करना है? उसने माफ़ी तो मांगी है, लेकिन अब माफ़ी को माफ़ करना चाहिए या नहीं? तो उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आएगी। इसको लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलें वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी रजब। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक और तमाम सहाबा कराम का दिल से एहतराम करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज़ मकसद कानून नमूसे रिसालत 295A 295C को मैं बिल्कुल इंकारी नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295A या 295C जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इंकारी हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। मैं दिलो जान से कानून नमूसे रिसालत को तस्लीम करता हूँ। 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए, उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अभी ऐलान करता हूँ कि 295 परफ्यूम को मैं अभी डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। मेरे इन अल्फाज से अगर किसी मुसलमान की भी दिलजारी हुई है तो मैं आप सबसे भी माफी मांगता हूँ और अल्लाह अपने हबीब के सदके मेरी तौबा को कबूल फरमाए और मुझे माफ कर दे। पाकिस्तान के आइन में जो तौहीन रिसालत से मुतल्लिक कानून है 295C, उसमें तौबा की शिक ऐड कर दी जाए। वैसे तो हमें उस कानून से भी कई एक चीजों में रिजर्वेशन है, हम उसको अंडर डिस्कशन नहीं लाते। हम कहते हैं ठीक है, कंसेंसस के साथ अगर इन्होंने एग्री किया है तो उसमें तौबा की शिक ऐड की जाए। इसी तरीके से तौहीन सहाबा से मुतल्लिक या तौहीन अहले बैत से मुतल्लिक जो 298A है, उसके अंदर भी तौबा की शिक ऐड की जाए। क्योंकि कोई भी मुसलमान, इवन पाकिस्तान में रहने वाला नॉन मुस्लिम भी कभी भी जानबूझकर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं करेगा। ये हो ही नहीं सकता। स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, या बात समझने में कोई फर्क लग सकता है, यहां तो कोई सोच भी नहीं सकता। तो अगर ये तौबा की शिक ऐड हो जाए तो ये जो कत्ल गारत का बाजार गर्म है और पाकिस्तान को इन ज़ॉम्बीज ने, दहशतगर्द मौलवियों ने जहन्नम बना दिया है, दीनदार तबके के लिए भी और नॉन मुस्लिम्स के लिए भी, इससे छुटकारा मिल सकता है। इसलिए आज मैंने स्पेशली इससे मुतल्लिक जरा तफसीली गुफ्तगू करनी है। वैसे तो मैं मुख्तलिफ मौके के ऊपर इन चीजों को हाईलाइट करता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक जगह ये सारी चीजें, हमारी गुजारिशात जमा हो जाए ताकि हमारा मुकदमा पब्लिक को पता चल जाए, बड़ों को पता चल जाए। मैंने वैसे अनऑफिशियली बड़ों तक ये बात पहुंचा दी हुई है। रिकॉर्डिंग तो मैं अभी करवा रहा हूं ना, पिछले एक वीक में मैंने ये बात अपनी बड़ों तक पहुंचा दी है कि आप इसके ऊपर गौर तफक्कुर करें। हम नहीं कहते 295C को आप खत्म कर दें, वो अपनी जगह रहे, 298A अपनी जगह रहे, लेकिन उसमें तौबा की शिक ऐड करें ताकि ये जो चोर दरवाजा है कि लोग तौहीन मजहब की आड़ लेकर अपनी जाती दुश्मनियां निभाते हैं, वो खत्म हो जाए। इसके लिए मैंने पहले भी मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर अर्ज किया था कि तौहीन से मुतल्लिक जितने भी कवानीन हैं, इनमें जो सबसे बड़ा सुकम है वो ये है कि तौहीन की डेफिनेशन वाज़ेह नहीं है कि तौहीन किसे कहा जाता है। मसलन अहले तशय्यो के यहां हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत साबित नहीं है। अहले सुन्नत उन्हें सहाबी मानते हैं, अगरचे खलीफा राशिद सैयदुना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम से बगावत की वजह से उन्हें पॉलिटिकली बागी समझते हैं,
لیکن اہل سنت انہیں صحابی کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں۔ اب ہمارے نزدیک یعنی اہل سنت کے منہج کے نزدیک تو ان کی صحابیت ثابت ہے، لیکن اہل تشیع کے نزدیک وہ صحابی نہیں ہے، لہٰذا اب جب وہ ان کے بارے میں کوئی کامنٹس کریں گے تو وہ ہم اہل سنت کے ہاں تو توہین شمار ہو سکتا ہے، لیکن اہل تشیع کے ہاں توہین شمار نہیں ہوگا۔ اور اسی کو آپ ایکسٹراپولیٹ کریں، وہ بزرگ بابے جن کو انڈیا پاکستان کے لوگوں نے اپنا پیشوا مانا ہوا ہے اور ان کی طرف منسوب کتابیں وہ خود پرنٹ کر رہے ہیں، ان کتابوں کے اندر ایسی ایسی گستاخیاں موجود ہیں، حتیٰ کہ ان لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو ان بزرگوں کی بھی کوئی بزرگی ثابت نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی ان کی توہین کرتا ہے تو وہ عین اسلام ہے، کیونکہ چشتی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ یا شبلی رسول اللہ کو اگر ہم غلط نہیں کہیں گے تو ہمارا خود اسلام فارغ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، لہٰذا توہین کی جو ڈیفینیشن ہے یہ کرنی پڑے گی۔ اس طرح آپ جنرل سٹیٹمنٹس دیں گے تو آپ جس کو چاہیں اس کو توہین مذہب کا الزام لگا دیں۔ اگر ہم توہین رسالت لگانے پہ آئیں تو میرے نزدیک تو یہ تمام فرقے جو ہیں ان کے اوپر توہین رسالت لگتی ہے کہ جنہوں نے قرآن و سنت کے مقابلے کے اوپر اپنے بزرگ بابوں کی تعلیمات کو پرائورٹی دی ہوئی ہے۔ اس سے بڑی کوئی گستاخی ہو ہی نہیں سکتی۔ جب سورۃ الحجرات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے آواز کو بلند کرنا آپ کی موجودگی میں، آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے نہیں، ویسے ہی یہ توہین رسالت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان اپنی آواز کو بلند نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے، اور ان کے حضور اس طرح گفتگو نہ کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور یہ آیت مبارکہ کسی عام انسان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، اس مخلوق کے دو بہترین لوگوں کے بارے میں۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں تابعی کہ قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ تباہ و برباد ہو جاتے جب انجانے میں انہوں نے رسول اللہ کے حضور اپنی آواز کو بلند کیا، اور وہ دو لوگ تھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام۔ تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں، ابو بکر اور عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ اگر ان کے اعمال بھی برباد ہو جائیں بسبب اس کے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اختلاف رائے کیا اور آواز بلند ہو گئی، نبی علیہ السلام سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور کی موجودگی میں بھی اگر یہ کام کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ اب مجھے بتائیں، نبی علیہ السلام کی موجودگی میں ان کی صرف آواز سے آواز بلند کرنا اگر گستاخی ہے تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے کسی اور بابے کی تعلیمات کو بلند کرنا یہ اس سے بڑی گستاخی ہے۔ تو ہمارے نزدیک تو یہ سب گستاخ ہیں، تو اس کا اینڈ تو کوئی نہیں ہوگا، لہذا توہین کی ڈیفینیشن کرنا ضروری ہے۔ یہ نمبر 1 سٹیپ ہے۔ اور نمبر 2 جو میں نے عرض کیا کہ توبہ کی شک ڈالنا ضروری ہے، اور اس کے لیے میں نے ایک 4 سٹیپ کاؤنٹر نیریٹو دیا تھا، یا آپ کہہ لیں کہ ایک 4 سٹیپ پروسیجر دیا تھا، یہ زیادہ بہتر لفظ ہے، SOP دیا تھا کہ اگر کسی کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگے تو اس کے خلاف مقدمہ کیسے چلنا چاہیے۔ وہ جو 4 سٹیپ ہیں ان میں سے پہلے 2 سٹیپ جو ہیں وہ پری FIR ہیں، یعنی FIR کٹنے سے پہلے یہ 2 سٹیپ طے ہونے چاہیے، ورنہ FIR کٹنی ہی نہیں چاہیے۔ اور FIR کاٹنے کے بعد پھر 2 مزید سٹیپ ہیں۔ FIR کٹنے سے پہلے جو 2 سٹیپ ہیں ان میں سے نمبر 1 سٹیپ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ اسٹیبلش کیا جائے کہ جس شخص کے بارے میں یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ اس نے کوئی توہین کی ہے، اس کا ایویڈنس کیا ہے، اس کی گواہی کیا ہے، ویڈیو کی شکل میں یا کوئی شخص گواہی دیتا ہے، وہ سامنے آئے۔ جب یہ گواہی اسٹیبلش ہو جائے، ویڈیو آ جائے، اور ویڈیو کی فورینسک ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ AI میں بنی ہوئی ویڈیوز تو آج کل مارکیٹ میں پھر رہی ہیں، کسی کے اوپر آپ کوئی بھی الزام لگا سکتے ہیں،
اس کے بعد دوسرا سٹیپ طے کیا جائے کہ جس شخص کی طرف اس توہین کو منسوب کیا جا رہا ہے اس کا میڈیکل ٹیسٹ ہو کہ وہ شخص واقعی ذہنی طور پر درست ہے، ٹم تو نہیں ہوا ہوا، مجنون تو نہیں ہے، کلندر تو نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے اپنے سارے بابے یہ مرزوق کے چکر میں بچائے ہوئے ہیں۔ اگر وہ کلندر ہے، چاہے آدھا کلندر ہے چاہے پورا کلندر ہے، مجنون ہے، مجذوب ہے، یعنی کہ پاگل ہے دوسرے معنوں میں، جو انہوں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے شطحیات، بونگیاں، تو پھر میڈیکلی اسے جب پاگل ڈکلیئر کر دیا جائے تو پھر باپا جانی کے حوالے کر دیں کہ یہ لیں آپ کا ایک بزرگ آ گیا ہو، کیونکہ سارے پاگلوں کو پناہ انہوں نے دی ہوئی ہے۔ دادا صاحب کی گھوڑی، ہاں، انہیں کہہ دیا ایک گھوڑا اور سنبھالو۔ اور ایف آئی آر کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں، پاگل خانے میں اسے جمع کرائیں، ٹھیک ہے، یا کسی بازار کے اوپر بھیج دیں، ایک ہی بات ہے، ایف آئی آر کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن اگر یہ دو سٹیپ طے ہو جاتے ہیں اور وہ بندے کا ذہنی توازن بھی ٹھیک ہے، یعنی کوئی وہ بزرگ بابا نہیں ہے، واقعی ایک نارمل انسان ہے، تو پھر ایف آئی آر کاٹیں۔ اور تیسرا سٹیپ یہ طے کیا جائے کہ اہل علم جو ہیں ان کے ساتھ اس کی سیٹنگ کروائی جائے، وہ اس کی کاؤنسلنگ کریں کہ بھائی یہ جو تم بات کر رہے ہو ان آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ توہین رسالت بنتی ہے، اور تم اس کے باوجود اصرار کر رہے ہو کہ تم نے درست بات کی ہے، اور اس کے بعد تمہیں یہ سزا ہونے والی ہے، تو امید ہے کہ ادھر ہی وہ بیک فٹ پہ چلا جائے گا۔ اتنے بڑے بڑے لوگ، جس ملک کا آرمی چیف ڈر کی وجہ سے گھر میں محفل میلاد کرائے، باجوہ صاحب، اور عمرے پہ راتوں رات پہنچ کے وہاں سے تصویریں کھنچائے، ادھر عام بندے نے کدھر ٹکنا ہے؟ حالانکہ ان کے اوپر صرف الزام لگا تھا۔ تو علماء کے ساتھ ڈسکشن کے بعد خود بخود بیک فٹ پہ چلا جائے گا ایسا شخص۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر چوتھا سٹیپ طے کیا جائے کہ اس کا کیس جوڈیشری میں بھیجا جائے اور پھر عدالت فیصلہ کرے۔ لیکن عدالت فیصلہ کرے گی پھر شواہد کی بنیاد کے اوپر، وہاں اس کو رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنا مقدمہ لڑے۔ این ممکن ہے کہ علماء بھی اپنے فرقے کو دیکھ رہے ہوں، یہ پاسبلٹی موجود ہے۔ جوڈیشری کا کام یہ ہے کہ تمام اہل علم کو بلا کر، جو سٹیک ہولڈر ہیں، دلائل اکٹھے کر کے اس کے بعد جج کا کام ہے کہ فیصلہ کرے۔ یہ مولوی کا کام نہیں ہے کہ توہین رسالت کو وہ ڈیفائن کرے گا، کیونکہ بریلویوں کے جو مفتیاں ہیں وہ دیوبند اور اہل حدیث کے نزدیک مشرک ہیں، اور دیوبند اور اہل حدیث کے جو بزرگان دین ہیں بریلویوں کے نزدیک وہ گستاخ رسول ہے۔ جب آپ کی ڈگریوں کا، بزرگوں کا یہ حال ہے کہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، اس ماحول کے اندر آپ ان مولویوں کے حوالے کریں گے کہ یہ بتائیں گے کہ کون توہین کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا، یہ جوڈیشری بتائے گی۔ اور جج جو ہوتا ہے نا، وہ ہر طرح کے معاملات کے اندر ڈیسیژن دیتا ہے ایکسپرٹ اوپینین لینے کے بعد۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیکل کا کوئی کیس ہوتا ہے تو اب جج نے تو ڈاکٹر کی ڈگری نہیں حاصل کی ہوئی، لیکن وہ ایکسپرٹس کو بلاتا ہے اور اس کا انٹلیکچوئل لیول اتنا ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کر دیتا ہے کہ کس کا موقف درست ہے۔ اس اعتبار سے جج جو ہے وہ ہر فن مولا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایکسپرٹس کو بلا کے اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کوئی بھی کیس آ جائے اس کے اوپر وہ ڈیسیژن کر سکتا ہے، لے گا ایکسپرٹ اوپینین انہی لوگوں سے کہ جن کی وہ فیلڈ ہے، لیکن اس کے بعد وہ فیصلہ عقل کی بنیاد کے اوپر شواہد کو دیکھتے ہوئے کر سکتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آلموسٹ 100% کیسز توہین رسالت کے جھوٹ اور فراڈ کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، کوئی توہین نہیں ہوئی ہوتی، لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنیاں نبھائی ہوتی ہیں، اور یہ سلسلہ پاکستان میں عرصہ دراز سے جاری ہے۔ ہاں، تھوڑا وقت گزرتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ جناب وہ جو فلاں کیس ہوا تھا نا، وہ جو ایک چھوٹی سی بچی جس کے کوڑے کے لفافے کے اندر چند ایک پیجز نکلے تھے قرآن پاک کے، وہ تو بیچاری کوڑا چنتی تھی اور اس کی کسی مولوی کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش تھی، اس نے اس کے اوپر الزام لگا دیا۔
یہ بہت بعد میں پتا چلتا ہے. اس وقت تک تو عوام الناس نے ایسے شخص کو شہادت کے رتبے کے اوپر فائز کر دیا ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان میں آپ کسی کے اوپر FIR کٹوا دینا پھر عوام فیصلہ کرتی ہے, جوڈیشری تک تو وہ کیس جاتا ہی نہیں ہے. ایون جوڈیشری اس کے حق میں بھی فیصلہ کر دے تب بھی عوام نہیں چھوڑتی. ہمارے اپنے جیلم شہر میں چند سال پہلے جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے ایک عالم دین تھے, ان کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا توہین مذہب کا. پنڈ دادن خان جو ایک آپ سمجھ لیں چھوٹا شہر کہہ لیں یا قصبہ ہے جیلم کا, وہاں کا یہ واقعہ, اور جوڈیشری نے ان کو باعزت رہا کر دیا کئی سالوں کے بعد. وہ بےچارے پہلا جمعہ پڑھانے کے لیے اپنے بیٹے کے ساتھ آئے اور اسی موقع پہ باپ بیٹا دونوں کو گولیوں کے ذریعے چھلنی کر کے شہید کر دیا گیا. یہ تو اس ملک کی حالت ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ اس میں پہلے نمبر کے اوپر مجرم ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, جنہوں نے یہ زومبیز پال کے ہم پہ مسلط کیے ہیں. اس کے بعد مولوی ہیں, اس کے بعد جوڈیشری ہے, اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ عوام الناس ہے. یہ آپ دیکھ لیں, یہ جو اب ہمارے اوپر ایک زومبیز کا سلسلہ شروع ہوا ہے کچھ عرصے سے, اس کو اگر آپ ڈیپ ڈگ کریں گے نا تو یہ آج لوگ کہتے ہیں یہ جین زی جو ہے, یہ والی جو نیو جنریشن جین زی, یہ زیادہ جذباتی ہے. اور بھائی یہ جین زی پہ تو یہ معاملہ ایپیکس کو پہنچا ہے. یہ جین زیا سے شروع ہوا ہے, وہ جنرل زیا اور یہ جنریشن زی. وہ ڈکٹیٹر جس نے پاکستان میں سعودی عرب کی پروکسی وار لڑی, یہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں دیوبند کی بنائی گئی, سپاہی صحابہ اور دوسری, وہی بعد میں لشکر جنگی بن گئی. اور یہ سب کچھ ہوا ہمارے اس سب سے بڑے ریاستی ادارے کی سرکردگی میں آفیشلی. ہتھوڑا گروپ بھی اس وقت آیا تھا, راتوں رات لوگوں کو قتل کر کے چلے جاتے تھے صرف ایک دہشت پھیلانے کے لیے. اس وقت ٹوائلٹس میں نعرے لکھے گئے شیعہ کافر. آج بھی پاکستان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں مساجد ایسی ہیں جن کے ٹوائلٹس میں شیعہ کافر لکھا ہوا ہے, حالانکہ ان کو شرم نہیں آئی کہ شیعہ قرآن کا لفظ ہے. ایون کافر بھی قرآن کا لفظ ہے. وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, اور بے شک نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم بھی تھے, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے گروہ سے تھے. تمام انبیاء کا ایک ہی گروہ ہے نا. پولیٹیکلی ہم کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں اپنے منہج میں, لیکن پولیٹیکلی ہم شیعان علی ہیں. شیعان علی وہ ہیں جو سیدنا ابوبکر, عمر, عثمان, علی کے ساتھ رہے. تو یہ پولیٹیکل ٹرم کے طور پر ہم بھی اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہیں, قرآن کا لفظ ہے. لیکن اس وقت لوگوں نے مزے لیے اور یہ سلسلہ چلتا رہا قتل و غارت کا, کیونکہ 1979 میں انقلاب آ گیا تھا ایران میں. انقلاب ہمیشہ دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ ہوتا ہے. سعودیہ کو فکر پڑ گئی, یہاں ایک دیوبندی ان کے پاس اویلیبل تھا, جنرل ضیاء, جو لال مسجد میں نماز پڑھتا تھا, دیوبندیوں کی مسجد تھی. تو انہوں نے پراکسی وار یہاں پہ شروع کروا دی پیسے دے کے, کہ اگر یہاں پہ انگیج رہیں گے تو پھر سعودیہ کی طرف نہیں آئے گا شیعہ انقلاب. اور یہاں پہ بڑے بڑے شیعہ علماء کو قتل کیا گیا بغیر کسی وجہ کے. امام بارگاہوں میں اور شیعہ کی مساجد کے اندر آئے دن دھماکے ہوتے تھے. یہ تماشا چلتا رہا. لیکن دیکھیں قدرت انتقام لیتی ہے. جن لوگوں نے یہ کام کروایا ان پہ پھر یہی لوگ مسلط ہو گئے, کیونکہ بعد میں جب مشرف آیا اور اس سے وہ لال مسجد والی ایکٹیویٹی ہوئی 2007 میں, اس کے بعد خود کش حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا پاکستان کے ریاستی اداروں کے اوپر. وہ ریاستی ادارے جنہوں نے انہی دیوبندیوں کو شیعہ کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیا تھا, وہی دیوبندی ان ریاستی اداروں کے اوپر مسلط ہو گئے. کوئی دن نہیں گزرتا تھا کہ کہیں نہ کہیں پاکستان میں کوئی دھماکہ ہوتا تھا. ہاں 2 3 4 ہوتے تھے, اگر 4 نہ ہو تو 3, 3 نہ ہو تو 2, نہیں تو 1 ضرور ہوتا تھا. اور ہزاروں لوگ قتل ہوئے. اور اس کا ایپیکس آیا APS کا جب واقعہ ہوا 16 دسمبر 2014. پھر ہمارے اداروں کو ہوش آیا کہ جناب یہ تو معاملہ بگڑ گیا. پھر سب
سر جوڑ کر بیٹھے, انہوں نے ضرب عزب کے نام سے ایک فوجی آپریشن لانچ کیا, اور انہی مولویوں کو جن کو یہ یوز کر چکے تھے, جو ماڈرن فارم میں پھر فتنہ الخوارج بن گیا, یعنی کہ ٹی ٹی پی, تحریک طالبان پاکستان, ان کی سرکوبی کے لیے انہوں نے یہ سارا سلسلہ شروع کر دیا. یہ سلسلہ جاری تھا. بیچ میں ایک اور آفت ٹوٹی کہ ہمیں گوروں نے بتایا کہ جناب اپنے گھر کی صفائی کریں. ایف اے ٹی ایف کی تلوار ہمارے اوپر انہوں نے لٹکائی کہ آپ کو ہم پھر بلیک لسٹ کر دیں گے, دنیا میں آپ پھر ذلیل و خوار ہو جائیں گے. یہ جو آپ کی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے کہ دہشت گردوں کو فنڈنگ ہوتی ہے, اس کا کچھ کریں. پھر انہوں نے رد الفساد شروع کیا. اب یہ ضرب عزب حافظہ اللہ تعالی اور رد الفساد حافظہ اللہ تعالی, اور سب سے بڑھ کر ایف اے ٹی ایف دامت برکاتہم عالیہ, اس کی برکت سے کوئی پاکستان سکون میں آیا. ادروائز یقین کریں کہ اس وقت جو صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے ہے. میں تو خود ایک سینسٹیو آرگنائزیشن میں ڈیفنس کی جاب کرتا تھا, تو ہمارے تو روزانہ ہی آلموسٹ ایک کوئی فیکس آئی ہوتی تھی طالبان کی طرف سے, اور دھماکے بھی ہوئے, ہمارے کئی اپنے ساتھی شہید ہوئے اس میں. حالانکہ ہمارے ادارے کا کوئی ڈائریکٹلی لینا دینا نہیں تھا, لیکن انہوں نے پھر نہیں دیکھا کہ یہ اٹامک انرجی کا ادارہ ہے یا ڈائریکٹلی فوج کا ادارہ ہے یا فوج کو سپورٹو کوئی ایجنسی ہے یا پولیس کا ادارہ ہے جو ایک سیولین ایجنسی ہے. سب کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. اور اسی دوران جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں مجرمانہ کھیل کھیلا ہمارے ایکس آرمی چیف نے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے مل کے, وہ 2017 کے دھرنے تھے خادم رضوی صاحب کے تھرو. خادم رضوی صاحب اپنی کاز میں مخلص تھے, لیکن یوز ہو گئے ان کے ہاتھوں. اس وقت انہوں نے پروجیکٹ عمران خان لانچ کرنا تھا. اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے چکر میں انہوں نے مذہبی کارڈ کھیلا. یہ لادہ بات ہے کہ وہی مذہبی کارڈ پھر عمران خان صاحب کے خلاف بھی استعمال ہوا, اسی ٹی ایل پی کے ذریعے. انہوں نے لا کے دھرنے شروع کروا دیے ختم نبوت کے نام کے اوپر. حالانکہ وہ جو مس ہینڈلنگ ہوئی تھی, اس مس ہینڈلنگ کے دوران ساری جماعتوں نے سگنیچر کیے ہوئے تھے. یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ایک بندے نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا, تو بعد میں جناب ایک پولیٹیکل جماعت کے اوپر ڈال دیا گیا, ورنہ ساری پولیٹیکل جماعتیں اس کی اپروول میں شامل تھیں. خیر وہ ریورس ہو گیا, بات ختم ہوئی. پھر انہوں نے وہاں 5,000 کے نوٹ بانٹے, اور ہمارے جو ایکس ڈی جی آئی ایس آئی تھے, اس وقت ڈی جی سی تھے فیض حمید صاحب, جو آج اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ ابھی ان کا مزید انجام باقی ہے. یہ اتنا بڑا دشمن ہے پاکستان کا. اس کے سگنیچر ہوئے جو معاہدہ طے پایا ٹی ایل پی کے ساتھ. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ آج بدماش اندر ہے تو میں یہ باتیں کر رہا ہوں. یہ بدماش جب اپنی عروج پہ تھا نا, میں نے اس وقت بھی ان دھرنوں کے خلاف ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھی. یہ نہ سمجھیے گا کہ آج خادم رضوی صاحب قبر میں اور انجینئر صاحب بول رہے ہیں. خادم رضوی صاحب جب باہر تھے نا, اس وقت بھی میں بولتا تھا اور وہ بھاگتا تھا آگے آگے. ہم کوئی ابن الوقت نہیں ہے کہ گورنمنٹ میں ہو تو ہم سیم پیج کا نعرہ لگا کے تو مخالفین کو جیلوں میں ڈالیں, اور گورنمنٹ سے باہر نکلے تو ہم کہیں جی ہم آئین کے لیے کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ میں ہو تو ہم اپنے مخالفین کو جو ہے وہ بدنام کریں, اور جب گورنمنٹ سے نکالے جائیں تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بلند کریں. یہ سب کے سب دنیا کے کتے ہیں جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں. کوئی ان کا ریلیجن سے لینا دینا نہیں ہے, مذہبی کارڈ یوز کرتے ہیں. اور دیکھیں کس طرح ان کے خلاف وہ چیزیں پھر استعمال ہوتی ہیں. یہ جو اس وقت نون لیگ کی گورنمنٹ ہے نا, انہوں نے یہ سارے مذہبی کارڈ بے نظیر کے خلاف استعمال کیے تھے. پھر احسن اقبال کو بھی گولی لگی, حالانکہ اس بیچارے کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. نواز شریف کے اوپر بھی جوتا پھینکا گیا, خواجہ آصف کے اوپر سیاہی پھینکی گئی. بھئی اس لیے کہ تم لوگ یہ سب کچھ کرتے رہو. اور وہ جو ہمارے مہاتما صاحب ہیں, خان صاحب, ان کے اوپر تو سیدھا فائر توہین مذہب کے نام کے اوپر, وہ اس کو جو بھی شکل دے, کبھی یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام. پھر یہ سارے کام چلتے ہیں بھائی جب آپ کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہو. اس وقت 2017 میں یہ مہاتما صاحب کہہ رہے تھے کہ میرا تو دل کرتا ہے میں بھی ٹی ایل پی کے دھرنے میں جا کے بیٹھ جاؤں ختم نبوت کے نام کے اوپر. اور یہ ختم نبوت نہیں ہے, یہ چندہ گیم ہے, یہ اینٹی قادیانی ہے. اگر یہ ختم نبوت کے لیے مخلص ہوتے تو چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کے خلاف بھی بولتے.
جہاں سے یہ دھرنے لے کر نکلتے ہیں نا لاہور سے, وہاں سے یہ ساری گستاخانہ کتابیں پرنٹ ہوتی ہیں. کبھی ان کے خلاف دھرنا نہیں دیں گے کیونکہ خورا ان کے گھر نکلے گا. یہ چندے کھاتے ہیں اس فرقے کے. ختم نبوت کے اوپر یہ بات کرنے کے اہل ہی نہیں ہے. یہ صرف اینٹی قادیانی بول سکتے ہیں. ختم نبوت کے اوپر وہ بندہ بات کرے گا جو غلام احمد قادیانی کو بھی دجال مانے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام بابے جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور ان کلمے پڑھانے والوں کے حق میں لوگوں نے مناظرے لڑے, کتابیں چھاپی, ان سب کے خلاف بولے گا, انہیں بھی دجال ڈکلیئر کرے گا. یعنی چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, وہ ختم نبوت کے اوپر کام کر سکتا ہے. باقی صرف چندے اکٹھے کریں گے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, تیرے چندہ خور تھے شاہی کوئی نہیں. یہ سب چندوں کا دھندا ہے بھائی, کوئی ختم نبوت کے لیے مخلص نہیں. سب ڈرامہ بازی چل رہی ہے. وہ دیکھ لو, وہ نمک حرام ممتاز قادری جس کی ڈیوٹی تھی کہ تو گورنمنٹ کا ملازم ہے, تجھے بڑا عشق چڑھا ہوا ہے نا جعلی قسم کا. یہ جعلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ والے کے اوپر کبھی نہیں چڑھیں گے. تو بھائی تو اپنی نوکری سے استعفیٰ دے, اور پھر جو تو نے کرنا کر, اپنے انجام کو پہنچ. نوکری کے اندر رہتے ہوئے نمک حرامی کرنا. کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ بدر کے قیدیوں کے قتل کرنے کے حامی تھے, لیکن نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر کی شفقت کی وجہ سے وہ لوگ بچ گئے, اور بعد میں وہ رضی اللہ عنہ بھی بن گئے, سہیل ابن عمرو اور کئی لوگ. تو کیا سیدنا عمر نے غداری کی اپنے نبی کے ساتھ کہ وہ ان کو خود قتل کر دیتے؟ انہیں پتا تھا اس طرح نہیں ہوتا. یہ لوگ نمک حرامی کرتے ہیں, گورنمنٹ انہیں تنخواہیں دیتی ہے, اور یہ لوگ نمک حرامی کر کے کہتے ہیں جی ہم عشق رسول. بھائی عشق رسول حضرت عمر نے کیوں نہیں پورا کیا؟ وہ بھی غزوہ بدر کے قیدیوں کو قتل کر دیتے. لو سامو مولویوں, تواڈے مرے ہوئے بابے بھی زندہ ہو جاندا, تواڈے سارے بزرگان بے دین, سارے علماء کرائم انجینئر صاحب کے دلائل کا جواب نہیں دے سکتے. حضرت عمر نے کیوں نہیں غداری کی اپنے نبی کے ساتھ کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کو قتل کر دیتے؟ تمہارے نمک حرام ممتاز قادری جتنے ہیں, یا یہ کوئٹہ کا وہ جو پولیس آفیسر, یا عمر کوٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں حرام خور پولیس آفیسر, جن کو تم لوگ جو ہے وہ ہار میں نہ آ رہے ہو, یہ نمک حرامی کر رہے ہیں. ان لوگوں کو پکڑ کے نا سریعام سزائیں دینی چاہیے. یہ بچے پیدا کر رہے ہیں نمک حرام بچے, اور ان کی نمک حرامیوں کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ چندہ خور مولوی. وہ چندے اکٹھے کریں گے. یار خادم رضوی کے 2 بیٹے ہیں, انہوں نے تو کبھی غازی علم الدین بننے کی کوشش نہیں کی. ہاں اگر کہتے ہیں نا کوئی بندہ کو نہیں, لسٹ میں تو دینا وا. ہاں آپ کے اعلیٰ حضرت نے سارے دیوبندی اور اہل حدیثوں کو گستاخ رسول ڈکلیئر کیا ہوا ہے, مرتد ڈکلیئر کیا ہوا ہے, واجب القتل ڈکلیئر کیا ہوا ہے احکام شریعت کے اندر. تو بسم اللہ کرو, کراچی تو شروع ہو جاؤ, کروڑوں دیوبندی ہے جے. یہ میں تفنن کے طور پر اور پھکی کے طور پر, اینٹی وینم کے طور پر الزامی بات کر رہا ہوں. اے نہ کہ شروع ہی ہو جان کدھر, ویسے نہیں جو ہوندے ڈردے جے ایک دوے کو. دوے نے اپنی فرینچائز سجائی ہوئی نے, انفی بریلوی تے انفی دیوبندی. اور دوسری طرف دیوبندیوں نے المحند میں بریلویوں کو شیطانی گروہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے بسم اللہ کرو, پھر مکاؤ گروہ. چڑھتے ہیں وام الناس کے اوپر. تو آج تک کسی مولوی کے بیٹے نے غازی بننے کی کوشش بھی نہیں کی. ہو سکتا ہے تجھے کو کامیاب نہیں ہوئے, کوششیں کی, کسی نے نہیں کی. شروع سے لے کے ابھی تک غازی علم الدین سے شروع ہو جائے تو اڈے سارے دن تھر مولوی, سارے دن تھر بزرگان دین ادو زندہ سمجھے جدوں نے ایک کام کیتا ہے. 1929 میں اس نے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کی تھی. ہم تو اس کو بھی درست نہیں سمجھتے, قانون نہیں آپ ہاتھ میں لے سکتے. اس وقت یہ سارے بزرگان دین زندہ تھے, کسی کا بیٹا نہیں سامنے آیا. بعد میں ان کی آپ باتیں سنیں, وہ ڈاکٹر اقبال کی بھی آپ کو ملیں گے جی, انہوں نے کہا ترخانہ دا منڈا نمبر لے کے ڈاکٹر صاحب تسی کے پہ کرتے سو. سب اللہ کے بندو چھوڑ دو, مزے لیتے ہیں یہ. اور اس کی بھی اصلیت میں آپ کو بتا دوں, آپ لاہور ہائی کورٹ سے وہ پوری پروسیڈنگ نکلوائیں. 31 اکتوبر کو یوم شہادت منا رہے تھے وہ غازی علم الدین کا, اور پوسٹیں لگا رہے تھے. 31 اکتوبر 2020 کو
آج سے آلموسٹ 4 سال پہلے بی بی سی اردو نے باقاعدہ وہ پورا بیان اس کا نقل کیا ہے، اور یہ کریڈیبل ایک ادارہ ہے۔ پھر میں نے اپنے سورسز سے بھی پتا کیا، ان کا جی بالکل لاہور ہائی کورٹ کے ریکارڈ میں یہ پوری پروسیڈنگ کورٹ کی اور اس کا بیان موجود ہے کہ اس نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ پوچھا گیا کہ تو نے چھری خریدی؟ کہتا میں نے چھری نہیں خریدی۔ تو ان کا پھر یہ تو چھری لینے کے لیے گیا تھا؟ کہتا میں سبزی لینے کے لیے گیا تھا۔ ان کا یہ تیرے کپڑے، کہتے کپڑے یہ قمیض تو میری ہے، شلوار میری نہیں ہے جس کے اوپر خون لگا ہوا تھا۔ ہر چیز کا وہ انکار کر رہا ہے۔ وہ تو چھوڑ دیں، مجھے نہیں پتا، میرے اوپر 5 دفعہ جو ڈکلیئرڈ مرڈر اٹیمپٹ میں جتنے 5 کے 5 بندے ہیں نا، انہوں نے پہلی پیشی کے اوپر صحت جرم سے انکار کیا ہے، حالانکہ ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں۔ کہتے ہیں ہم تو گئے نہیں کبھی اکیڈمی، اور آنے سے پہلے وہ جو ڈائریاں لے کے آتے ہیں نا، وہ بھی ساتھ اس پہ لکھا ہوتا ہے میں پھانسی کے پھندے کو چوم لوں گا۔ تو یہ مولویوں کے بچے کیوں نہیں سامنے آتے؟ یہ عوام کا کام ہے ان سے پوچھے کہ تم لوگ کیوں نہیں سامنے آتے؟ لسٹ چاہیے تو تمہیں دے دینے کڈو مولوی باہر، مولوی جا کے ذرا اے ثواب کماونا۔ لوگوں کے بچوں کو یوز کرتے ہیں، یعنی لوگوں کی جان اور لوگوں کے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں اپنا جعلی جہاد کرتے ہیں، جبکہ قرآن نے کہا ہے کہ اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ یہ تو لوکل جہاد کی میں بات کر رہا ہوں، جو انٹرنیشنل جہاد بھی ہو رہا ہے نا، خواہ وہ تحریک طالبان افغانستان کا ہو، خواہ وہ داعش کا ہو، وہ سب کا سب سنی شیعہ اختلاف ہے۔ ابھی افغانستان میں کتنا مشکل وقت آیا ہوا ہے طالبان کے اوپر۔ پہلے طالبان لڑ رہے تھے امریکہ کے خلاف، اب داعش لڑ رہی ہے افغانستان میں طالبان کے خلاف، کیونکہ داعش اہل حدیث ہے اور یہ طالبان دیوبندی ہے۔ اے تو اڈا جہاد جے لو سامو کہتے ہیں جی وہ جہاد ہے۔ علی بھائی جہاد پہ بھی کوئی بات کریں، یعنی علی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد تے گل کرن علی بھائی، اور اسی جیکٹ پائیے، اگر دیوبندیاں تے دیوبندی دی جیکٹ پا کے تے داعش تے حملہ کر دئیے، اور اگر وابیاں تے وابیاں دی جیکٹ پا کے تے طالبان تے حملہ کر دئیے۔ اے جہاد جے ٹوٹل توڑا۔ اور شام میں بھی سنی شیعہ کنفلکٹ سارا، کوئی جہاد نہیں ہے۔ اور یہ جو موٹیویشنل سپیکر جہاد کے اوپر بات کرنے والے فراڈی ہے، آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جہاد ہو رہا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے، کوئی جہاد نہیں ہے۔ ہاں فلسطین میں جو مظلوم ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے اوپر تو کافر مسلط ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اسرائیل سب سے بڑا بدماش اور اس کا ابا سب سے بڑا بدماش اس وقت، شیطان کا ایجنٹ امریکہ، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن باقی آپ جتنے کہہ رہے ہیں نا، کوئی جہاد نہیں، ان میں سے کوئی فلسطین نہیں پہنچا اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے، نہ کوئی موٹیویشنل سپیکر، نہ یہ جن کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، جن طالبان کو یہ کہتے تھے امیر المومنین آ گئے۔ کتنے طالبان کیوں نہیں گئے تھے؟ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ جس دن افغانستان آزاد ہوگا نا، ایک بریگیڈ جو ہے نا کشمیر آزاد کرانے کے لیے جائے گی اور ایک فلسطین آزاد کرنے کے لیے۔ اور میں کہتا خدا دا نہ ہٹے یار، ٹوٹل پشتون موومنٹ ہے، ادھر اسلام میں کوئی لینا دینا ہی نہیں، پشتون موومنٹ تھی وہ۔ تو یہ سارے کے سارا تماشا چل رہا ہے۔ یہاں پہ بھی یہ جو جہاد اور قتال کے نام کے اوپر اور جو توہین مذہب کے نام کے اوپر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، آئے دن واقعات آپ دیکھ لیں۔ سری لنکن کا قتل ہوا ایک سٹیکر کے اوپر جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد جڑاوالا میں درجنوں چرچ انہوں نے جلائے، پھر سوات انسیڈنٹ ہوا، سرگودا میں ہوا، کوئٹہ میں ہوا، اور یہ جو عمر کوٹ والا ہے، پہلی دفعہ میں سندھیوں کو سلام کہتا ہوں کہ انہوں نے جرأت دکھائی ہے اور وہ پبلکلی باہر نکلے ہیں اور ان نمک حرام پولیس آفیسرز کو انہوں نے ایکسپوز کیا ہے کہ یار وہ بندہ، اس بیچارے نے کوئی توہین نہیں کی ہوئی تھی، اس نے تو آ کے خود بتایا جی کافی عرصے سے میرا فیس بک ہیک ہوا ہے، اس کا کچھ کریں۔ اور اس نے گرفتاری بھی دی ایک پیپلز پارٹی کے منسٹر کے کہنے کے اوپر، لیکن انہوں نے پولیس مقابلے میں مروا دیا۔ یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے، یہ پولیس کی اپنی فائنڈنگ ہے۔ ہمیں ان لوگوں کا انجام بھی دکھایا جانا چاہیے نا، ٹی وی میں رپورٹ ہونا چاہیے کہ ان حرام خوروں کے ساتھ، نمک حرامی کرنے والوں کے ساتھ جوڈیشری نے کیا کیا۔ یہ زومبیز جو ہم پہ مسلط کیے ہوئے ہیں اور پاکستان کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا ان لوگوں نے۔ اس لیے میں نے تو بھائی اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی کے اوپر۔ پہلے تو میں پھر بھی تھوڑے بہت کوئی ڈھکے چھپے الفاظ استعمال کرتا تھا، اب تو بالکل میں ننگے الفاظ استعمال کرتا ہوں، کوئی لحاظ نہیں کسی کا کرنا۔ جب ان بے شرموں کو کوئی لحاظ نہیں ہے کہ اسلام کی بھی بدنامی کر رہے ہیں اور پاکستان کو مسلمانوں کے لیے بھی انہوں نے رہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں جب مسلمانوں سے خطرہ ہوتا ہے تو
نان مسلم کنٹریز میں جا کے پناہ لیتے ہیں اور وہاں جا کے ان کو بتاتے ہیں جی اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے. اگو گورا پوچھ لوے کہ جناب امن ہے تو اتنے کے لین آئے ہو, پھر اتنے ہی جاؤ نا جتھے ہے اسلام دا قلعہ, تو منہ اڑ کے بہ جاؤ گے. اب بھی اگر ان کو حیا نہیں آتی ہے اور یہ تماشا چلتا رہتا ہے توہین مذہب کے نام کے اوپر, اور ہم لوگ مجرمانہ طور پر خاموشی اختیار کرتے ہیں, تو اللہ کے حضور ہماری کوئی معافی نہیں ہے. میں تو اپنا فرض بار بار ادا کرتا ہوں. میں نے ابھی دیکھا کہ یہ 27 آئینی ترمیم آ رہی ہے, 26 سے پہلے میں نے آواز بلند کرنا شروع کی, 27 پہ پھر کر رہا ہوں کہ توبہ کی شک ڈالو ورنہ یہ آگ تمہارے گھروں تک بھی پہنچے گی. مولویوں نے گھر تک پہنچ گئی آگ. دیکھیں مفتی طارق مسعود نل کیوں ہے, اس کے اپنے بیان اسے ہانٹ کر رہے ہیں. اور دیکھیں مولویوں کے گھر جب یہ آگ پہنچی ہے تو مولوی ایک ایک کر کے ڈڈوؤں کی طرح باہر نکل کے صفائیاں دے رہے ہیں کہ جی ہے تو گستاخی تھی, نیت گستاخی کی نہیں تھی. اے تک لو ذرا اندازہ کرو, باقیوں کی نیتوں کا بھی فیصلہ خود کر دیتے ہیں. مجا دیا پیڑا ہوں نے نا. ہاں سارے نکلے جے, دیوبندی مفتی نکلے, انہوں نے کہا ہاں گستاخی تو ہوئی ہے لیکن اس نے معافی مانگ لی ہے تو چھوڑ دینا چاہیے. سرکار یہ معافی والی جو ایمنسٹی اسکیم تھی یہ سلمان تاثیر کے لیے نہیں تھی, یہ اس سری لنکن کے لیے نہیں تھی, یہ کوئٹہ میں جس کو آپ نے ظلمن قتل کیا اس کے لیے نہیں تھی, یہ عمر کوٹ کے ڈاکٹر کے لیے نہیں تھی ایمنسٹی اسکیم. مولویوں کے گھر بات آئی ہے تو کہتے ہیں جی توبہ کر لی, گل چھاڑ دو. ہم تو کہتے ہیں یہ اچھی بات ہے, لیکن ان سب لوگوں کے معاملے میں بھی اللہ کے حضور معافی مانگو اور اپنے بزرگوں کے اوپر لعنتیں بھیجو جن کے کہنے پہ تم لوگوں نے یہ فتوے دیے تھے کہ جی گستاخ رسول کو آپ ماورائے عدالت بھی قتل کر سکتے ہیں, اور گستاخی بھی وہ جسے آپ سمجھتے ہیں چاہے وہ دین میں ہے یا نہیں ہے. صرف دیوبندی نہیں نکلے, بریلویوں کا وہ مفتی حنیف قریشی جس نے غصے میں پگڑی ایسے اتار کے پھینک دی تھی, ممتاز قادری اس تقریر سے متاثر ہوا. مفتی حنیف قریشی نہیں گیا مارنے واسطے سلمان تاثیر نو, ممتاز قادری اٹھ کے چلا گیا. پہلے یہ لوگ اویل کرتے رہے, جشن مناتے رہے, آپس میں لڑائیاں لڑتے رہے کہ جی کس نے ممتاز قادری کو لانچ کیا تھا, اور جب اس کے لیے فیصلہ ہونے لگا تو سب سے پہلے ایفیڈیوٹ لکھتا مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہ میں چاڑتا ہی نہیں, میرا کوئی تعلق ہی نہیں, اے ٹوٹل عشق رسول جے لو سامو. اس کا بھی بیان آ گیا, اس نے کہا طارق مسعود صاحب نے چونکہ اب توبہ کر لی ہے لہٰذا اس مسئلے کو آگے نہیں چلانا چاہیے. واہ 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 کیا بات ہے. اور تو اور چھوڑ دو, یہ گستاخ رسول کی سزا کا فتنہ کھڑا کرنے والا, فتنوں کا امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری, جس نے وہ جعلی روایتیں اکٹھی کر کے وہ فراڈ میں مبنی کتاب لکھی الصارم المسلول علی شاتم الرسول, گستاخ رسول کی سزا کے اوپر, جس کا ترجمہ بریلویوں نے کیا ہوا ہے. اندازہ کرو, اس کتاب کے کسٹوڈین وہابی فرقہ اہل حدیث, ان کا جو ہشام علیہ ظہیر ہے وہ بھی کہہ رہا ہے نہیں جی طارق مسعود صاحب نے معافی مانگ لی ہے تو معاملے کو ختم کرو. اور تمہارا ابن تیمیہ تو زندہ ہوتا تو مولویوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. آج اپنے بزرگوں کے فتووں سے پھر گئے ہو, ان پہ بھی لانتے بھیجو, ہم آپ کے ساتھ ہیں, بھیجو لانتے ہیں ساروں کے اوپر, سارے جھوٹے تھے فراڈیے. اس کتاب کا پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے علامہ وحید الدین خان نے رحمہ اللہ تعالی, چند سال پہلے فوت ہوئے 90 پلس کی ایج میں, انڈیا میں تھے, شاتم رسول کی سزا, انہوں نے اس پوری کتاب کا پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے. یہ سارا فتنہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے اسی کتاب کی وجہ سے, لیکن وہ بھی دیکھیں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے معافی ہوگی. شیعہ تو ویسے ہی توہین اور اس طرح کی ساری جو چیزیں ہیں ان کے معاملے میں ان کا یہی نظریہ ہے کہ بھئی جو بھی توبہ کرتا ہے اس کی توبہ کو آپ ایکسیپٹ کر لیں گے. شیعہ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تکفیری سوچ ساری اہل سنت کے یہاں ہے, خواہ وہ بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو. یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ 29 فروری 2016 کو ممتاز قادری کو پھانسی دیا گیا. اگر وہ پھانسی نہ ہوتی تو آج گلی گلی آپ کو قتل و غارت نظر آتا, کہ لوگ یقین کر لیتے کہ بچ جائیں گے, خیر ہے جو مرضی کرے. سلام ہے اس وقت کے پرائم منسٹر کو, آرمی چیف کو اور چیف جسٹس کو کہ انہوں نے جرأت دکھائی اور دن بھی رکھا 29 فروری تاکہ برسی 4 سال بعد آئے. 29 فروری 4 سال بعد, یہ جان بوجھ کے انہوں نے 29 فروری کا دن رکھا تھا طے کر کے, ورنہ ہر سال انہوں نے
28 फरवरी होता ना तो पहुंचा होना था इस्लामाबाद और तमाशा लगाना था इन्होंने। अभी भी उस नमक हराम की याद में इन्होंने मजार बनाया हुआ है और उसका अब्बा बैठ के वहां नोट छाप रहा है। देखे आपने वीडियोस में, अभी जलाली साहब भी गए हुए थे वहां। मैं अपने रियासती इदारों से पूछूंगा कि जो शख्स नमक हराम था और आपने उसे फांसी की सजा दी, इसका मजार बनने की इजाजत क्यों दी हुई है? कब्र रखें, कब्र तो नॉन मुस्लिम की भी है, उसकी कोई बेरुमती नहीं है। मजार क्यों बनाए हुए हैं? चंदों का अड्डा क्यों बनाया हुआ है? उर्स क्यों हो रहे हैं वहां पे, जिसको स्टेट ने डिक्लेयर किया? क्यों ऐसा हो रहा है? इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली आप पुष्प बनाई कर रहे हैं, तमाशा चल रहा है उसी तरीके से। तो मैं तो दलेरी के साथ इसलिए बोलता हूं कि मैंने तो अपनी जान रखी हुई है हथेली के ऊपर। इन्होंने मेरी लाइफ तो की हुई है वनरेबल, लेकिन मैंने इनका कोई बाबा नहीं छोड़ना, ना जिंदा ना मुर्दा। पुण के रख छड़ने में सारे मेरा भी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। फिर जनाजे पढ़ते हैं जी, गायबाना नमाज जनाजा। मुझे एक अहले हदीस आलिम ने फोन किया जी, मैं गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाने लगा हूं, हमारे नमाजी जो है ना जोर लगा रहे। और मैं क्या अपना जनाजा पढ़ने लगे हो? कहते क्यों? मैंने कहा वो तो आपको भी काफिर समझता था मुमताज कादरी, आप उसका जनाजा पढ़ेंगे? मैंने कहा अभी कब्र से निकले सारे वाबियों पहुंच के रख छड़े हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बात मानी और अपना गायबाना नमाज जनाजा पढ़ने से वो पीछे हट गए। हालांकि सारे नमाजी तुले हुए थे। और मैं क्या छड़ दो यार, क्या कर दो? ये टोटल तुम्हारी अकल है, तुम लोगों ने दीन से ये सीखा हुआ है यार, तुमको बेसिक दीन भी नहीं आता क्या? हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नबी के साथ गद्दारी करते हुए गज़वे बदर के कैदियों को खुद से कत्ल कर दिया था? नहीं, ऐसे नहीं हुआ। तो यहां पे भी कोई बंदा जो सरकारी मुलाजम है, अगर उसने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है इस तरह की गलत, पहले जॉब से इस्तीफा दे वो, और फिर आके जो उसने करना है और अपने अंजाम को पहुंचे। हमारे नजदीक तो वो भी गलत है। तो मैं अपने बड़ों से बार बार रिक्वेस्ट करता रहा हूं, करता रहता हूं, करता रहूंगा कि प्लीज ये तौबा की शिक डालें 295C में भी, 298 के अंदर भी, वरना ये आग जो आज मौलवियों के घर तक पहुंची है ना, आप लोगों के घर तक भी पहुंचेगी। मौलवियों को तो पता चल गया ना, तले गए हैं ना, कितनी मुसीबत पड़ी हुई है इनको। पहले इन लोगों को एहसास नहीं था। हम कहते हैं जी तौबा कर ली तो यार मामले को छोड़ दिया जाए, कहते हैं नहीं जी, तौबा तो अल्लाह के हुजूर की है, दुनिया में तो कानून स्टैब्लिश होगा। जब मौलवियों की बारी आई है तो कहते हैं तौबा कर ली काफी है। यही बात ठीक है, तौबा कर ली काफी है। और मैं आपको बताऊं, ये 295C की जो सजा है ना, इससे मुताल्लिक जब इनकी ऑडियोज लीक होती है ना, तो ये आपको असली बात कहते हुए सुनाई देते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी जो प्लेनेट अर्थ पे देवबंद का मुफ्ती आजम है और हनफी फिक को भी समझता है, उसकी एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें उसने खुद माना है कि हनफियों के नजदीक गैर मुस्लिम अगर तौहीन रसालत करे तो उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, और मुसलमान करे तो भी कहते हैं उसकी सजा कोई नहीं है। लेकिन जमहूर के नजदीक ये जो सजा एस्टैब्लिश की जाती है कत्ल की, वो इस वजह से कि वो मुर्तद हो जाता है, वो मुर्तद वाली सजा उसके ऊपर लगाई जाती है, गुस्ताखे रसूल की सजा नहीं है। लो सामो, हनफी मसलक में गुस्ताखी की सजा कत्ल नहीं है, बल्कि कोई भी हाकिम अपने जवाबदीद के मुताबिक जो सजा तजवीज करे वो कर सकता है, समझे ना। इल्ला ये कि मुसलमान हो तो मुसलमान उससे मुर्तद हो जाएगा, मुर्तद की सजा कत्ल होती है, और गैर मुस्लिम अगर करेगा तो गैर मुस्लिम जो है उसकी सजा कत्ल नहीं है, कोई और सजा उसको दी जाएगी। हनफिया का मतलब ये है। लेकिन जमहूर का कौल यह है कि हर सूरत में, चाहे गुस्ताखी करने वाला मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, हर सूरत में उसकी सजा कत्ल है। और पाकिस्तान में जो कानून बनाया गया, कानून तौहीन रिसालत, वो जमहूर के कौल पर बनाया गया कि अगर कोई गुस्ताखी करे तो उसकी सजा कत्ल है। इसी मुफ्ती को कहना कि सामने आके जरा इसके ऊपर बोल, जो तू कह रहा है कि ये 295C की सजा जो है वो जमहूर को देख के बनाएगी, ये फिक हनफी में तो नहीं है। यही बात गामदी साहब ने की थी, तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो प्लेनेट अर्थ पे
मुफ्ती आजम है बरेलवियों का, वो भड़क उठा था कि बताए फिक़्ह हनफी में क्या सजा है। तो तौबा वाला मामला अल्लाह और बंदे का है, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जब अल्लाह ने माफ कर दिया है तो आप कोई अल्लाह से बड़ी अदालत है कि आपसे भी फैसला लेना पड़ेगा। सूरतुल फुरकान सूरत नंबर 25 आयत नंबर 68 से 70, अल्लाह ताला ने इस कायनात के सबसे बड़े 3 गुनाह गिनवाए हैं। नंबर 1 शिर्क, नंबर 2 कत्ल ना हक जो हुकूकुल इबाद में सबसे बड़ा गुनाह है, और नंबर 3 बदकारी। और उसके बाद कहा कि जो इनसे भी तौबा कर ले, हम ना सिर्फ उसके गुनाहों को माफ करेंगे बल्कि गुनाहों को नेकियों से बदल देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। मुझे बताएं कि अल्लाह की गुस्ताखी बड़ी है या रसूलुल्लाह की गुस्ताखी बड़ी है? अल्लाह की। शिर्क तो अल्लाह की गुस्ताखी है ना। अल्लाह की गुस्ताखी शिर्क की शक्ल में अल्लाह को गाली देना है। सूरह मरियम में आया, करीब है आसमान फट पड़े, जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, अन दाऊ लिर्रहमानी वलदा, जब ये कहते हैं रहमान ने बेटा जना। भाई आज 2.25 अरब क्रिश्चियंस क्या खुदा के लिए बेटा तजवीज नहीं कर रहे? ये खुदा के गुस्ताख नहीं है तो क्या हम इन्हें कत्ल करने निकलेंगे? नॉन मुस्लिम है, वो उनका कीदा है। अब आ जाए मुसलमानों की तरफ। मुसलमानों में अगर कोई ऐसी बात रिपोर्ट होती है, तौबा कर ले तो काफी है। वरना मुझे बताएं, जिन लोगों ने मज़ारात बना के शिर्क के अड्डे खोले हुए हैं, मर्दों औरत का वहां पे इख्तलात है, सरेआम सजदे कर रहे हैं, हमारे नजदीक तो ये मुसलमान अल्लाह के गुस्ताख हैं। तो बिस्मिल्लाह करिए फिर तो थे, इसका कोई एंड नहीं होगा। लिहाजा ये तौबा वाली बात आइन में ऐड करना जरूरी है। ये कुरान के मुताबिक है। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, मौत के गरगरे से पहले पहले तौबा कबूल है। मौत का गरगरा नहीं आया, आपने तौबा की, खा जितनी मर्जी बड़ी कोई गुस्ताखी हुई है, अल्लाह के हुजूर आपकी तौबा कबूल है। अल्लाह के हुजूर कबूल है तो भाई मौलवी, बुजुर्ग, बाबे और ये जाली आशिकाने रसूल जो बने फिरते हैं, ये तो शाही कोई नहीं। तो जी गाइस, आपने पूरी वीडियो देखी। मिर्ज़ा अली की अपनी ज़ाती राय दें कि भाई आपके हिसाब से पूरा अपने बयान सुना मिर्ज़ा अली का। अब आप बताएं रजब भट्ट के बारे से आपका ज़ाती राय क्या है कि वो एक तो एलतशी है, ठीक है, दूसरा उसने अब ये जो चीज़ की है इसकी माफ़ी है या नहीं? क्योंकि कुछ लोग उसको शिया मानते हैं, वैसे ही कहते हैं बंदा ठीक नहीं है, कुछ लोग सही मानते हैं, वो उसका फेल है। लेकिन अब जो उसने हरकत कर बैठा है, जो जान के हुआ है या गलती से हुआ, जिस तरह भी हुआ है, मिर्ज़ा अली ने बोला कि कोई बंदा जानबूझ के पाकिस्तान में रह के नहीं ऐसा कर सकता। आप क्या कहते हैं रजब भट्ट के बारे में कि उसके अब क्या होना चाहिए? रजब भट्ट को पकड़ के फांसी देनी चाहिए या छोड़ देना चाहिए या माफ़ कर देना चाहिए? वो माफ़ी तो मांगी रजब भट्ट ने कुरान पे हाथ रख के, तो आप अपनी राय दें क्या होना चाहिए और फिर कमेंट मेंशन करें। फिर देखते हैं कि ज़्यादातर आवाम क्या चाह रही है, राय देखेंगे क्या आवाम ज़्यादा का चाह रही है कि इसको माफ़ करना चाहिए रजब भट्ट को या नहीं माफ़ करना चाहिए। तो उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आएगी, उसको लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को जरूर करें। मिलता हूँ आपको अनुरोध के लिए। अल्लाह हाफिज़।